औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा वीलॉग नंबर 39 है और ये इस सीरीज़ का आखिरी वीलॉग है। और इस वीलॉग में हमने डिस्कस किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रहमहुल्लाह का मशहूर मरूफ रिसर्च पेपर 5B, जिसका उन्वान है वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र। तो इस आखिरी वीलॉग में हम देखेंगे कि अहले बैत से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है। और ये सिर्फ ऐसे ही हम हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि इससे पहले हमने 38 वीलॉग्स में देखा कि क्यों ये ज़रूरी है, टाइम टेस्टेड बात है, और टाइम टेस्टेड ना भी हो तो इसका हुक्म हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो आपकी हर बात हमारे सर आँखों पर। तो आइए हम देखते हैं इस वीलॉग में कि अहले बैत से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है। फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, अली करमुल्लाहु वजहू और हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है, और उनकी आल से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है, सैयदों से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है, हाशमियों से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है, अलवियों से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है, हुसैनियों से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है। इस ज़मन में सबसे पहली हदीस सही बुखारी की है 3751, जिसमें सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत और कुर्बत में तलाश करो। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये बात है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नज़दीकी अगर चाहिए है तो अहले बैत से मोहब्बत करना लाजिम है। उसके बाद जामिया तिर्मिज़ी और मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस में है, जिसका नंबर है 3779। इस हदीस को शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने सही कहा है, और अल मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस है 4716। इस हदीस को इमाम हाकिम और इमाम ज़हबी ने सही कहा है। इसमें सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से मोहब्बत रखो कि वो तुम्हें नेमतें अता फरमाता है, और अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से मोहब्बत रखो मुझसे, और मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखो। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से इसलिए मोहब्बत करो क्योंकि अल्लाह तुम्हारा खालिक है, और अल्लाह ने ही ये सारी नेमतें हमें तख्लीक करके दी हैं, हमारे कदमों में डाली हैं। तो ये जितनी भी नेमतें हैं ये सब अल्लाह ताला की दी हुई हैं। और मैंने किसी का कॉल पढ़ा था कि ये हदीस भी हो सकती है और ये किसी का कॉल भी हो सकता है कि इस कायनात का हर इंसान अगर अबू बकर हो जाए, उमर हो जाए और उस्मान हो जाए और अली हो जाए, फिर भी पूरी इंसानियत मिलके भी अल्लाह की एक भी नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकती। तो इसलिए अल्लाह से मोहब्बत इसलिए करना है, अल्लाह की इताअत करना है, अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह से दुआ मांगना है, क्योंकि वो हमारा खालिक है। उसके बाद अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसलिए मोहब्बत करना है कि वो अल्लाह के रसूल हैं। अब हमारे यहाँ बरेली में और भी मकातब फ़िक्र हैं, मैंने ऐसे नाम नहीं ले सकता, लेकिन मेरा जो इशारा है वो काफ़ी है कि वो कौन सा मकातब फ़िक्र है। वो ये कहता है कि हम अल्लाह से मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह का तारुफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया। लेकिन इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि मुझसे मोहब्बत इसलिए करो क्योंकि अल्लाह ने हुक्म फरमाया है और अल्लाह की वजह से मुझसे मोहब्बत करो। दिस इज द अदर वे राउंड, द वाइस वर्सा, जो लोगों में राइज है। तो इसलिए हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे अंबिया से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं। उनकी मोहब्बत की वजह अल्लाह है, ना कि अल्लाह से मोहब्बत की वजह पैगंबर है। ये टेक्निकल सवाल है, लेकिन यह अकीदे का सवाल है। तो उस पर चलिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, ना कि उस पर चलना कि बस जो दिल में आया वो कह दिया, कि हमारा विजदान कहता है, हमारा दिल ऐसा कहता है। भाई, आपके दिल की कोई वैल्यू नहीं। आपके दिल की वैल्यू तभी होगी जब आपका दिल से निकली हुई बात कुरान मजीद और सही अहादीस के मुताबिक हो। अदरवाइज आपकी बात को कोई नहीं मानेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं। और मजीद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखो, कि अगर मोहब्बत अहले बैत से करोगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। अब एक और हदीस है अल मुस्तदरिक लिल हाकिम की 4716, और इस हदीस को इमाम हाकिम, इमाम ज़हबी और शेख ज़ुबैर अली ने किताब फ़ज़ाइल सहाबा में सही कहा है। इसके वर्डिंग है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंधे पर सैयदना हसन और दूसरे पर सैयदना हुसैन को सवार कर रखा था और बारी बारी दोनों को चूम रहे थे। इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आ पहुंचे तो एक शख्स ने अर्ज किया, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों से मोहब्बत रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जो इन दोनों से मोहब्बत रखे तो गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत रखी, और जिसने इन दोनों से यानी कि सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से बुग़्ज़ रखा तो गोया उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करना। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हु। तो हम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं उस हक के सबब जो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं। और या अल्लाह, हमारी तुझसे दुआ है कि अल्लाह ताला तू भी हमसे मोहब्बत कर, क्योंकि हम हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आइए मजीद हम और देखते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है। अल मुस्तदरिक लिल हाकिम की हदीस है 4717 और 4712, जिसे सिलसिला सहीहा में 2488। इस हदीस को इमाम हाकिम और इमाम ज़हबी, शेख नासिरुद्दीन अलबानी और शेख ज़ुबैर अली ने किताब फ़ज़ाइल सहाबा में सही कहा है। तो इस हदीस के मुताबिक सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, हम अहले बैत से जो कोई बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह ताला ज़रूर उसे आग में दाखिल करेगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। अल्लाह ताला हमें ऐसे बुग़्ज़ रखने वालों में से ना करे। अब इस हदीस में है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल मुत्तलब की औलाद। अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान।
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی ہیں کہ تمہیں ثابت قدم رکھے اور تم میں سے بھٹکتے ہوئے کو ہدایت بخشے اور تم میں سے جاہلوں کو علم عطا فرمائے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگی ہے کہ وہ تمہیں سخاوت والا بہادر اور رحم دل بنائے۔ اور یاد رکھو اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جم کر نماز پڑھتا اور روزے رکھتا رہے، مگر اس کے ساتھ وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھنے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے مرنے کے بعد ملاقات کرے تو ضرور آگ میں جائے گا۔ آگ مطلب جہنم میں جائے گا، بھلے ہی ہمیشہ کے لیے نہ جائے لیکن کچھ وقت کے لیے تو آگ میں جائے گا۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جہنم ایک لمحہ کیا، ایک لمحے کا بھی 1 ملینتھ آف لمحہ بھی رہنے والی جگہ نہیں ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، جب بھی جہنم سے بچنے کی دعا مانگے تو یہ کہنا چاہیے اللہم اجرنی من النار 3 بار۔ جو 3 بار اس طریقے سے دعا مانگے گا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو ایسے شخص کے لیے جہنم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو میرے اندر مت ڈالنا۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے دعا کری کہ اگر ان میں کوئی خامی ہو یا کمی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ اسے پر کر دے، اور اگر جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہوا اور اس نے حجر اسود اور مقام ابراہیم یعنی کہ وہ جگہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی بنائی، جو انبیاء کا مصلی تھی، اور جو اس وقت جو امام ہے، جو کعبہ شریف کے جو 4 مصلے جو حنفیوں، مالکیوں اور حنبلیوں اور شافعیوں کے توڑوا کے ختم کروا کے جو سعودی عرب کی حکومت نے ایک سنگل مصلی ڈالا، وہ اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، وہاں پہ وہ مصلی ہے۔ تو اگر وہاں پہ بھی پوری زندگی کوئی انسان نماز پڑھے اس جگہ پہ بھی اور پوری زندگی روزے رکھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت والے دن میں ایسا ملے کہ اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم میں ڈالے گا۔ تو اس لیے اہل بیت سے بغض رکھنے کی تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی۔ اہل بیت سے بغض رکھنا یہ نہیں کہ اہل بیت کے بارے میں برا سوچنا، اہل بیت کے جو قاتل ہیں ان کا بچاؤ کرنا، ان کے ایڈوکیٹ بننا اور ان کے فیور میں دلیلیں دینا، ان کے غلط فضائل گڑھنا، یہ سب اہل بیت سے بغض میں آئے گا۔ اور ایک دل میں اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے دشمنی کی محبت کسی کے دل میں ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، کہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اب دنیاوی طور پہ بھی آپ کے دل میں اپنے بھائی کی محبت اور اپنے دشمن کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ دشمن سے کون محبت کرے گا؟ لیکن اپنے بھائی سے ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت رکھنا، اہل بیت کی محبت کو دوسروں لوگ پہنچانا اور یہ چاہنا کہ لوگ بھی اہل بیت سے محبت کریں، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اسی ضمن میں ہم نے یہ ویلاگ بنایا ہے کہ تاکہ لوگ ناسبیت، یزیدیت چھوڑ کر اگر وہ ہوں تو اہل بیت کی محبت میں ڈوب جائیں، جو کہ گلو کے درجے میں نہ ہو، جیسے کہ شیعہ رافضی کرتے ہیں۔ اب جامعہ ترمذی کی ایک حدیث ہے 2154 اور معجم الکبیر للطبرانی کی حدیث ہے 2760۔ اس حدیث کو شیخ زبیر الجزئی نے مشکات المصابیح کتاب میں باب فضائل صحابہ میں صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث میں ہے کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ پہلا، اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا، تو یہ تو اللہ کی کتاب نہ تو گھٹائی جا سکتی ہے نہ بڑھائی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا،
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی تقدیر پہ لکھ دیا ہے اس کو جھٹلانا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی محنت کیجیے، محنت ہو، اور اس کے بعد آپ کا رزلٹ آپ کے مطابق آئے، محنت کے مطابق آئے تو بہت اچھی بات، اور اگر محنت کے مطابق نہ آئے اور آپ کو فیلئر ملے سکسیس کی جگہ، تو پوری محنت کرنے کے بعد آپ بس یہ کہیں کہ بھئی ہماری یہ قسمت میں ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری قسمت میں یہ لکھا ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنا ہاتھ جگنناتھ، نعوذ باللہ، بھئی آپ کو صرف محنت کرنی ہے۔ جگنناتھ یعنی کہ اللہ، سارٹ آف، مطلب جگنناتھ تو ویسے اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن سارٹ آف جو اس محاورے کے حساب سے تو اپنا ہاتھ جگنناتھ نہیں ہے، جگنناتھ الگ ہے، اللہ الگ ہے، مطلب پورا جگ کا ناتھ، پورے اس یونیورس کا جو ناتھ ہے وہ اللہ ہے، وہ الگ ہے۔ ہمارا ہاتھ جو ہے صرف ہمارا کام ہے محنت کرنا، دینا اس کا کام ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹر ہیں، ہمارا کام ہے پیشنٹ کی انویسٹیگیشن کروانا، پیشنٹ کا ایگزامینیشن کروانا، اور اس کو اس حساب سے دوا دینا، اپنی نالج کے حساب سے۔ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور شفا دینے کے بعد آپ نے پیسے خرچ کرے، ڈاکٹر کو دکھایا، اس کے بعد اگر رزلٹ آپ کے حق میں نہیں آیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دی۔ تو یہ کہنا کہ تقدیر میں ایسا نہیں ہوا، تقدیر میں ویسا نہیں ہوا، تو یہ سب غلط باتیں ہیں۔ ایک لیول تک محنت کرنے کے بعد باقی سارا کام تقدیر پر چھوڑ دیجئے۔ پھر تیسرا ہے وہ شخص جو طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا، تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہو، اور کسی ایسے شخص کو ذلیل کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے معزز بنایا ہو۔ تو اس لیکچر کے حساب سے وہ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور شخص اس پورے لیکچر سیریز میں لگا نہیں کہ جس نے یزید جو کہ معزز نہیں تھا، جو اس لائق نہیں تھا، اس کو اس لیول پہ پہنچایا جو اس کو سوٹ نہیں کرتا تھا، جو لیول اس کے لائق نہیں تھا، حکمرانی اس کے لائق نہیں تھی، اور مولا علی کو ذلیل کیا، ممبروں سے گالیاں دی۔ ان کو جن کو اللہ تعالیٰ نے معزز بنایا، حضرت حسن کو زہر دلوایا، وہ پتہ نہیں کس نے دلوایا، لیکن انڈائریکٹلی تو یہ معلوم ہی ہے کہ اس کا بینیفیشری کون تھا، تو بینیفیشری پر ہی انگلیاں اٹھیں گی۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا۔ اب آپ سوچ لیجئے، مروان نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نیزہ مروایا جب وہ امیر حج تھے، اور حرم کے حدود میں، تو حرم کے حدود میں تو ہتھیار لے جانا الاؤڈ نہیں ہے۔ آج کے دن بھی جب 1979 میں جب محاصرہ ہوا ہے کعبہ شریف کا، مسجد حرم کا، جو جوہیمان نے محاصرہ کیا تھا، اس وقت بھی اتنے لوگ اس لیے شہید ہو گئے تھے کیونکہ وہاں کی سیکیورٹی کے پاس اسلحہ نہیں تھا، اور آج بھی ایسا ہی حال ہے کہ سیکیورٹی کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ آج کل تو بہت ہو رہا ہے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی چھت پہ سے کود جا رہا ہے، یا پھر خودکشی کر لے رہا ہے، یا پھر امام کے اوپر اٹیک کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک ڈنڈا، ایک لاٹھی تک وہاں کی سیکیورٹی میں نہیں ہوتی ہے۔ بس اپنی سرکشا کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، ایک دو سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ بس ایسی جیکٹ پہن لیتے ہیں جس پہ ڈنڈے ونڈے کا اثر نہ ہو، بس یہی کرتے ہیں۔ تو اس نے
صحابی کا قتل کیا، اور پھر جب وہ حکمران بن گیا تو اس نے پھر سے حجاج بن یوسف جو اس کا کمانڈر تھا، جو بہت ہی ظالم شخص تھا، جس کے ہاتھوں 6 لاکھ مسلمانوں کا قتل ہوا ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے کیا اتنے لوگوں کا قتل۔ تو وہ بندہ، اس نے منجنیق سے کعبہ شریف پر اٹیک کیا، کعبہ شریف کی ایک دیوار کو شہید کیا، اس نے وہاں کی حرمت پامال ہوئی، کعبہ شریف کا، مکہ شریف کا محاصرہ ہوا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں۔ تو یہ تو اس نے کیا کام، مروان بن حکم نے، اور یزید نے بھی وہی کیا۔ یزید نے مدینہ کی حرمت پامال کی، کعبہ شریف کا محاصرہ کیا، مسجد حرام کا محاصرہ کیا، اور مکہ شریف کا محاصرہ کیا، منجنیق سے اٹیک کیا، یہاں تک کہ ایسا گولہ مارا کہ جس سے کعبہ شریف کی کسوہ، جو کعبہ شریف کا جو غلاف ہوتا ہے، وہ بھی جل گیا۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حرم کی بے حرمتی کی، دونوں حرمین کی بے حرمتی کی، واقع حرم میں کا محاصرہ کر کے صحابہ کرام کو قتل کیا، صحابیات اور تابعیات کی عزتیں لوٹی، اور اس کے بعد حرامی بچے پیدا کیے۔ تو ان دونوں لوگوں نے کتنا بڑا کام کیا، کتنا گندا نیچ کام کیا۔ اور مزید حدیث میں ہے کہ اور 5واں میرے اہل بیت کی بے حرمتی کرنے والا۔ اہل بیت کو تو کسی نے چھوڑا ہی نہیں، بے حرمتی، بے عزت کر کے بھی، لعنتیں بھیج کر بھی، گالیاں دے کر بھی، شب و شتم کر کے بھی، اور آخر میں قتل کر کے بھی، اور اس کے باوجود بھی دل نہیں بھرا، تو ان کے سارے رائٹس اور سارے پاور جو خلیفہ حسین علیہ السلام کو، حسن علیہ السلام کو بننا چاہیے تھا، وہ یزید اور مروان بن گئے۔ اس کے بعد چھٹا وہ شخص جو میری سنت کو حقیر سمجھ کر ترک کر دینے والا۔ یہ بھی آج کل ہر انسان ہی کر رہا ہے، اور پچھلے 1400 سال سے یہی کر رہے ہیں کہ رفدین، گھوڑوں کی دموں والی حدیث کی مکھیاں کیوں اڑا رہے ہو، رفدین منسوخ ہو گیا، آمین بالجہر جو بول رہا ہے اس کو مسجد سے نکال دے رہے ہیں، جو رفع ثوابہ کر رہا ہے اس کی انگلیاں کاٹ دے رہے ہیں، جو رفدین کر رہا ہے اس کے کندھے توڑ دے رہے ہیں۔ اور یہ آج کل بھی ہو رہا ہے۔ آپ کے جو پاکستان میں نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس ہے اور افغانستان ہے، جو رفدین کر رہے ہیں ان کے ہاتھ کاٹ دے رہے ہیں، ان کے کندھے توڑ دے رہے ہیں، رفع ثوابہ جو کر رہے ہیں ان کی انگلیاں کاٹ دے رہے ہیں۔ اور وہ کیوں؟ ہم تو اپنے انڈیا میں، اپنے بڑیری شہر میں، کہ ہم رفدین کرتے ہیں، ہم پوری سنت کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم 1-2 مسجد میں کو چھوڑ کر ہم کہیں جا نہیں سکتے، اور 1-2 مسجد میں بھی ہم اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ مسلک کے لوگ کم ہیں، تو ان کو اور لوگ چاہیے ہیں کہ ان کے لوگ آئیں، تو اس لیے اگر ہمیں بھی بھگا دیں گے تو پھر دوسرا مسلک والے جو یہاں میجورٹی میں ہیں وہ ان کی مسجدوں کو قبضہ کر لیں گے، صرف اس وجہ سے کہ بھیڑ بڑھانے کے لیے وہ چپ ہے۔ جس دن ان کے پاس طاقت آ جائے گی وہ بھی ہمیں نکال دیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو فالو کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ نماز میں تو ہم ساری سنتیں فالو کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی بنو امیہ نے بھی کیا تھا، بنو امیہ نے بھی جو تکبیر کہنے والی سنتیں وہ ختم کر دی، نماز کا حلیہ بدل دیا، حج کا حلیہ بدلنا چاہا، تلبیہ بند کروا دیا، اور پورے اسلامی حکومت کا شکل بدلنی چاہیے، نماز سے پہلے خطبہ شروع کر دیا، نماز کے بعد جو ہے کوئی ان کی بات نہیں سنتا تھا، عید کی نماز کے بعد تو پہلے خطبہ شروع کر دیا، ایک سے ایک نئی نئی بدعت۔ اور یہ کہنا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا وہ تو زمانے ختم ہو گئے، اب تو ہم اپنے حساب سے کریں گے۔ اور آج کل بھی ایسے ہی کہتے ہیں لوگ کہ فلاں امام نے تو یہ نہیں کہا ہے، جبکہ سامنے واضح حدیث ہے، اور ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی جاہل انسان ہیں، ہمیں بھی حدیث سائنس، حدیث میتھڈولوجی کے بارے میں ہمیں سب معلوم ہے،
ہم نے پوری سائنس پڑھی ہے، اور پڑھی کیوں ہے؟ جو اتنے بڑے بڑے ائمہ جو لکھ کے گئے ہیں اپنی کتابوں میں، وہ کیا غلط لکھ کے گئے ہیں؟ جو ہم ایک چھوٹے چھوٹے مولویوں کی تقلید کی وجہ سے ہم ان سنتوں کو ترک کر دیں؟ تو یہ سب باتیں ہیں جو 6 قسموں پر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بنیادی راوی سیدنا ابراہیم نخعی تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اگر بالفرض میں قاتلین سیدنا حسین رضی اللہ عنہ میں شامل ہوتا اور بالفرض میری بخشش بھی ہو جاتی اور بالفرض مجھے جنت میں بھی داخلہ نصیب ہو جاتا، تو پھر بھی مجھے اس بات سے شرم آتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزروں اور آپ کی نظر مجھ پر پڑے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں شامل تھا۔ اب یہ سیدنا ابراہیم نخعی تابعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت جلیل القدر تابعی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا، انہوں نے یہ ازیوم کرا کہ اگر میں قاتلین حسین میں نعوذ باللہ شامل ہوتے ہی ہے اور بالفرض میری بخشش بھی ہو جاتی، تو انہوں نے بالفرض اس لیے کہا کہ انہیں معلوم ان کا پورا یقین ہے کہ اس آدمی کی بخشش نہیں ہوگی جس نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، اور بالفرض مجھے جنت میں بھی داخلہ نصیب ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا مان لیا جائے کہ چلو ہو بھی جاتا، ورنہ تو ان کا یقین ہے، اگر ان کا یقین تھا کہ نہیں ہوگا، یہ فرماتے ہیں کہ اگر داخلہ جنت میں ہو بھی جاتا اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتا اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑ جاتی، تو بھی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہونے کے باوجود بھی مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی کہ میں قاتلین حسین میں سے۔ انہوں نے ایک وہ بتائی کہ کتنی حساسیت ہے، کتنا حساس معاملہ ہے یہ حضرت حسین کی شہادت، اور جو لوگ بہت ہی آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یزید رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ، یزید رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ، یزید حفیظہ اللہ نعوذ باللہ، اگر وہ حفیظہ اللہ ہو سکتا ہے تو پھر تو جہنم کو تالے لگ گئے ہوں گے کہ اتنا بڑا گناہ کرنے والا وہ کیسے حفیظہ اللہ اور رضی اللہ عنہ۔ اب جو بھی ہم نے یہ اتنی باتیں کی ہیں 39 لیکچرز میں، تو اس میں آخری نصیحت یہ نہ تو میری ہے، نہ ہی انجینئر محمد علی مرزا رحمہ اللہ کی ہے، اور نہ ہی کسی اور مولوی کی ہے، یا کسی امام کی یا کسی استاد کی ہے، بلکہ یہ نصیحت امام اہل سنت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی یعنی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کی وفات 204 ہجری میں ہوئی، اور ان پر الزام لگا تھا رافضی ہو جانے کا۔ تو ان کو یمن میں زیدیوں کے ساتھ وہ انفلوئنس تھے، تو یمن سے ان کو بنو عباس کے حکمران نے یمن سے بلا کر بیڑیوں میں ان کو بغداد شریف لے گئے تھے۔ تو یہ اسی وقت کا ہے کہ جب ان کو بغداد شریف پہنچے، تو یہ دیوان و شافعی میں ہے، جو ان کا دیوان ہے۔ انہوں نے اپنا جو لائف لانگ جو ہیپننگس ہیں ان کے لائف کی، وہ ایک کتاب میں لکھی ہے۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب امام محمد بن ادریس شافعی پر جب ناصبی اور یزیدی علماء نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مقدس جرم میں رافضی یعنی شیعہ ہونے کا جھوٹا الزام لگایا، تو انہوں نے وہ شورا آفاق شعر کہا جو ان کے اپنے دیوان میں ہے، اِنَّ كَانَ رَفْضًا حُبَّ الْآلِ مُحَمَّد فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَحْمٌ۔ اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا نام بالفرض رافضیت ہے، تو تمام جنات اور انسان
اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ میں راضی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ لیکچر سیریز بنائی ہے، اگر یہ بنانے کا نام رافضیت ہے تو آج سے ہم بھی رافضی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں اہل بیت سے محبت کرنا حق ہے، اور جو بھی اہل بیت سے بغض رکھے گا یا اہل بیت کے مخالف لوگوں کا وکیل بنے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی خوب پکڑ کرے گا انشاءاللہ۔ تو ان 39 لیکچرز میں اگر ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ یا تو شیطان کی طرف سے تھیں اور یا میری اپنی نفس کے مغلوب ہونے کی وجہ سے تھیں، اور ان لیکچر سیریز میں جتنی بھی اچھی باتیں ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس چھوٹے سے کام کو قبول فرمائے اور اس کو سن کے لوگوں میں اہل بیت کی محبت پیدا کرے، اور اس کا اجر ہمیں بھی عطا فرمائے، اور جو باقی لوگ جو سن رہے ہیں ان کو بھی اجر عطا فرمائے، اور ان کو توفیق دے کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں، اور اس طریقے کی کوئی نہ کوئی اپنے جس فیلڈ میں بھی وہ ہوں اور ان کو لگتا ہو کہ وہ اپنے اس فلاں طریقے سے اہل بیت کی محبت اور دین اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں تو ان کو وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔